अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो तीन इश्यूज पर बात करूंगा। एक तो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की कौमी असम्बली में वापसी का मामला, क्योंकि इस्तीफे 35 अरकान के मंजूर हुए हैं, तो उसके बाद पीटीआई क्या सोच रही है, अब प्लान क्या है पीटीआई का। एक नया प्लान पीटीआई का सामने आया है, करने क्या जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। और दूसरा, पंजाब में निगरान वजीर आला का मामला जो है, जिस पर 1.5 लाख इस वक्त बरकरार है, इस पर बात करूंगा। तीसरा इशू है आर्मी के साथ, फौज के साथ, आर्मी चीफ के साथ पीटीआई के इमरान खान के तल्लुकात के हवाले से। तो ये तीन इश्यूज हैं बुनियादी तौर पर। तो पहले मैं बात करूंगा पीटीआई के प्लान पर कि कौमी असम्बली में पीटीआई क्या करने जा रही है। कल मैंने बताया था कि हुकूमत का प्लान तो ये है कि पीटीआई अगर असम्बली में वापस आती है, कौमी असम्बली में, क्योंकि पीटीआई ने वजीर आजम के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लान बनाया था एतमाद के वोट के लिए, कि सदर ममलकत को कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ को कहें, वजीर आजम को कहें, और ताकि और फिर पीटीआई ये भी दावा कर रही थी कि 12 से 15 अरकान कौमी असम्बली नून लीग के पीटीआई के साथ राब्ते में हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये दुरुस्त दावा होगा, क्योंकि पीटीआई की, मैंने कहा था कि डूबती कश्ती है और डूबती कश्ती में कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए पीटीआई का मुझे दावा में इसमें दम इतना नहीं लग रहा, लेकिन पीटीआई का दावा बहरहाल है। तो हुकूमत ने भी प्लान बना लिया कि भाई 35 बंदों को फारिग कर दो, और अब अगर वापस आते हैं तो 35 मजीद बंदे उड़ा दिए जाएंगे, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। तो पीटीआई की अक्सरियत जो है वो खत्म हो जाएगी कौमी असम्बली में। अब इस वक्त भी पीटीआई अगर वापस आती है तो इनकी अक्सरियत होगी कौमी असम्बली में, यानी जो मुनहरिफ ग्रुप है, जिसके पास इस वक्त अपोजिशन लीडर का ओहदा है और जिसके पास इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, नूर आलम खान, और अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, और जिनके पास इस वक्त पार्लिमानी लीडर का ओहदा है। अब पीटीआई ये प्लान कर रही है कि हम कौमी असम्बली में वापस आएं, और डिमांड ये कर रही है हुकूमत से, स्पीकर से, कि हमें ये तीनों ओहदे दिए जाएं, क्योंकि ये हमारा हक है। हम इस वक्त भी, यानी उनके बंदे फारिग हो गए हैं, इस्तीफे भी सारों के सारों ने दे दिए हुए हैं, और डिमांड भी कर रहे हैं कि सारों के इस्तीफे मंजूर किए जाएं। ये भी तजाद देखें ना, फिर ओहदे भी मांग रहे हैं कि भाई इस्तीफे तो हमने दिए हैं, मंजूर भी करें, लेकिन ये ओहदे भी हमें दें। तो कानूनी तौर पर जब उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, मंजूरी का मुतालबा भी कर रहे हैं, तो कानूनी और अखलाकी तौर पर तो इनको मांगना नहीं चाहिए अपोजिशन लीडर का ओहदा। यानी ये तीनों ओहदे मांग रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटा के हमें दे दे, इमरान खान को दे दे, और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को हटा के चेयरमैनशिप जो है वो हमें दे दे, और पार्लिमान लीडर जो भी है इस वक्त मुनारिफ ग्रुप का, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा कि कौन है, लेकिन उसको भी हटा के हमें दे दें, ये तीनों ओहदे दे दें। तो इसके लिए प्लान ये किया गया है कि आज स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई के रहनुमा राबता करेंगे और स्पीकर से मुलाकात करेंगे, उनसे ये बाज़ाब्ता उनके सामने डिमांड रखेंगे। उनमें परवेज़ खट्टक और आमिर डोगर, जो चीफ व्हिप रहे हैं पीटीआई के पिछली, यानी इस्तीफे से पहले कौमी असम्बली में, ये आज मुलाकात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, और उनसे मुतालबा करेंगे, डिमांड करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे कि हमें ये तीनों ओहदे दिए जाएं, तो हम असम्बली में वापस आएंगे। चलें जी, अगर तीनों ओहदे इस सूरत में इनके पास जा सकते हैं जब वाकई ही इनके पास अक्सरियत रहे। 125 शाह महमूद कुरैशी दावा कर रहे हैं कि 125 अरकान ने इस्तीफे दिए थे। पहले 131 कह रहे थे, फिर कुछ मुनारिफ होते गए, कुछ ने अदालतों से दरवाज़ा खटखटाया, रुजू किया अदालतों से कि भाई हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। शकूर शाद हैं, वो नासिर जई जो JUI में गए हैं, मूसा नासिर जई, ये बहुत सारे लोग और भी इनके आगे पीछे हो गए हैं, भाग गए हैं, पीटीआई के लोग छोड़ गए हैं पीटीआई। तो इनके बंदे कम रह गए हैं वैसे ही।
لیکن اس کے باوجود شاہ محمود قریشی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 125 ارکان ہیں ہمارے، 125 میں سے فرض کریں ہیں بھی، اور 125 میں سے کچھ تو منحرف ہو گئے، لیکن 35 ابھی چلے گئے، اور 35 ان کی واپسی سے اگر مزید اڑا دیے جاتے ہیں، استعفے مزید 35 کے منظور کر دیے جاتے ہیں، تو 70 بندے ان کے چلے جائیں گے 125 میں سے، باقی کتنے رہ جائیں گے؟ باقی 50 بندے رہ جائیں گے، تو 25 کے راؤنڈ اباؤٹ تو منحرف ارکان ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے مزید ان کے استعفے منظور کر کے ان کو 25 منحرف ارکان سے بھی تعداد کم کر دی جائے، کیونکہ 25 منحرف ارکان ہیں، پھر فنکشنل لیگ جی ڈی اے ان کے کچھ ارکان ہیں، تو یہ اپوزیشن مل کے کوئی 30-32 ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن ٹوٹل جو ہے، تو پی ٹی آئی کے اس طرح تعداد کم کر کے شاید ان کو یہ عہدے نہ دیے جائیں، تاکہ عمران خان نگران سیٹ اپ میں رول آ کر نہ ڈالیں، یہ حکومت کا پلان ہے۔ تو لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسپیکر سے آج ملاقات کریں گے اور ان سے یہ ڈیمانڈ رکھیں گے، مذاکرات کریں گے کہ یہ تینوں عہدے ہمیں دیے جائیں۔ اب آتا ہوں دوسرا ایشو ہے پنجاب کا۔ پنجاب میں 1.5 لاکھ وزیر اعلیٰ کے لیے برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے درمیان 3 دن گزر گئے، اتفاق نہیں ہو سکا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے۔ انہوں نے نام ایک دوسرے کو بھیج دیے، 3 نام یہ، لیکن 3 دن ان کے پاس تھے، وہ گزر گئے۔ اب 3 دن پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ چلا گیا ہے، اور نام بھی پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیے گئے ہیں، نگران وزرائے اعلیٰ کے دونوں جماعتوں کے، اپوزیشن اور حکومت کے 3 نام، اور پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو ممبران ہوں گے ان ممبران کے نام بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو نام بھیجے گئے ہیں، نون لیگ کی طرف سے ملک احمد خان کا نام بھیجا گیا ہے، حسن مرتضیٰ جو پارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے ان کا نام بھیجا گیا ہے، اور خلیل طاہر سندھو ان کا نام بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے میاں اسلم اقبال کا نام دیا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے ممبر کے لیے، راجہ بشارت کا نام دیا گیا ہے، ہاشم بخت جواں ان کا نام دیا گیا ہے، اور ہاشم بخت جواں یا جواں بخت جو بھی، تو ان کے 3 نام دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو وزیر اعلیٰ کے لیے نام ہے، 3 نام ہیں، وہ پی ٹی آئی پہلے دے چکی ہے، ان میں سے 1-2 نے تو انکار کر دیا ہے، 2 نے تقریباً انکار کر دیا ہے جو خبریں آئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے نصیر احمد خان، یہ سابق وفاقی وزیر صحت رہے ہیں مشرف دور میں، کافلی کی طرف سے، یہ ریلیٹو بھی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیٹو بھی ہیں، ان کی شادی وغیرہ بھی چودھری شجاعت حسین نے کرائی تھی، تو یہ چودھری برادران کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ کلوز ہیں، اسی لیے ان کا پرویز الہی نے نام ڈالا ہے۔ تو نصیر احمد خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نصیر احمد خان کو کسی صورت قبول نہیں کر رہی اور نہ کرے گی، کیونکہ ان کا تعلق سیدھا پرویز الہی فیملی کے ساتھ ہے، پرویز الہی کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ پارٹی ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ضروری ہے، جو دونوں کہتے ہیں کہ بھائی، اور اصولاً بھی ضروری ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو نصیر احمد خان کا نام بھی ریجیکٹ سمجھیں۔ احمد نواز سکھیرا اس وقت حاضر سروس بیوروکریٹ ہیں، وہ ریٹائر نہیں ہوئے، تو ان کو کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے بھی انکار کر دیا ہے، یہ بھی خبریں آئی ہیں، تو یہ بھی نام سمجھے گیا پی ٹی آئی کا۔ ناصر سعید کھوسا ہیں، ناصر سعید کھوسا جو ہیں ان کے لیے آصف سعید کھوسا کے بھائی ہیں کہا جاتا ہے، اچھا انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا 2 دن پہلے دن ہی رابطہ کیا تھا ناصر سعید کھوسا سے، کیونکہ ناصر سعید کھوسا کا نام پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے دیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا وہ نگران وزیر اعلیٰ بننے سے، تو اب بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ اگر آتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے نام پر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نون لیگ بھی اس پر راضی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، کیونکہ یہ عہدہ ایسا ہے جو بھی آتا ہے اس کو گالیاں پڑتی ہے، نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم ہو
تو وہ متنازع بن جاتا ہے. انتخابات جب قبول نہیں ہوتے تو ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں. نجم سیٹھی جرنلسٹ ہیں, نجم سیٹھی نگران وزیر اعلیٰ بنے, پی ٹی آئی نے کیا حشر کیا ان کے ساتھ. تو اس کے بعد نون لیگ نے بھی نجم سیٹھی کو اٹھا لیا جی, اپنے مختلف عہدے دے دیے, پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا, ابھی بھی لگا دیا دوبارہ سے. تو ایک فیور تو نون لیگ نے اس کو پھر دی, لیکن پی ٹی آئی نے ان کو گندا کیا, گندا کرنے کی کوشش کی نجم سیٹھی کو, کہ 35 پنکچر لگائے تھے نجم سیٹھی نے, یعنی 35 حلقے داندلی کر کے نون لیگ کو جتوا کے دیے تھے. تو یہ الزام نجم سیٹھی پر لگا تھا. تو اس لیے شاید یہ عہدہ قبول کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. چیئرمین نیب کا عہدہ ہو, چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہو, یہ ایسے عہدے ہیں جو متنازع بن جاتے ہیں. یہ ویسے آئینی عہدے ہیں لیکن یہ متنازع بنا دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے رانا جسٹس بھگوان داس جہانی جو ہیں, ان کے لیے بھی چیئرمین نیب کا نام ان کے لیے ڈسکس کیا گیا تھا, کیونکہ ان کی ایمانداری کے حوالے سے لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک مطلب آنیسٹ جج تھے, بددیانت جج نہیں تھے, ہندو تھے, مسلمان نہیں تھے, لیکن ان کا کردار ایک اچھے جج کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جب خورشید شاہ ان دنوں میں اپوزیشن لیڈر تھے, خورشید شاہ ان کے پاس گئے تھے, مجھے یاد ہے رانا بھگوان داس سے اس وقت میری بھی بات ہوئی تھی, خورشید شاہ سے بھی بات ہوئی تھی. تو خورشید شاہ ان کے گھر چلے گئے تھے اور آفر کی تھی کہ آپ چیئرمین نیب کا عہدہ قبول کریں, لیکن انہوں نے معذرت کر دی تھی کہ بھائی گالیاں پڑھنی ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کے کوئلے کا کاروبار کروں. کوئلے کا کاروبار کروں گا, ہاتھ میرے گندے ہوں گے, کالے ہوں گے, پھر منہ میرا کالا ہوگا, تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کوئلے کے کاروبار کرنے کی. تو انہوں نے بھی معذرت کر دی تھی. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ناصر سعید کھوسا نے اس وقت بھی انکار کر دیا ہے. خواجہ آصف نے ان کی تعریف بھی کی ہے کہ یہ اچھی شہرت رکھنے والے بیوروکریٹ رہے ہیں, لیکن انہوں نے معذرت کر دی ہے. نون لیگ کی جانب سے عہد چیمہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. عہد چیمہ کا بڑا نام ہے بیوروکریسی میں. شہباز شریف ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. پنجاب میں بھی ان سے کام لیا, پھر مرکز میں بھی ان کو معاون خصوصی بنایا. لیکن عہد چیمہ, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ عہد چیمہ اس تنازعات سے بچنے کے لیے وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن شہباز شریف نے اپنے ساتھ ان کو ملایا ہوا ہے. تو عہد چیمہ کا نام حمزہ شہباز نے دیا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. اور محسن نقوی 24 چینل کے اونر ہیں, مالک ہیں, سٹی 42 کے بھی میڈیا سے تعلق ہے ان کا. CNN کے نمائندے بھی رہے ہیں, کرسپانڈنٹ رہے ہیں, بیورو چیف رہے ہیں پاکستان میں, CNN امریکی ٹی وی کے. تو محسن نقوی کا بھی ایک صحافت میں بڑا نام ہے. تو ان کا نام بھی بھیجا ہے حمزہ شہباز نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. اور امکانات زیادہ تر محسن نقوی کے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کو دو نام, کیونکہ 3 دن ہے اس پارلیمانی کمیٹی کے پاس, 3 دن میں یہ نہ کر پائی تو یہ نام چلے جائیں گے دونوں کے, حمزہ شہباز کے بھی اور پرویز الہی کے بھی, الیکشن کمیشن کو. اور فائنل پھر فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کا نام فائنل ہو جائے, کیونکہ باقیوں نے تو یہ تنازعات اور اعتراضات, محسن نقوی پہ اتنے اعتراضات نہیں آئے جتنے باقیوں پہ آئے ہیں. اسی طرح جسٹس سعید خواجہ ہیں اور احسن بھون ہیں, ان کے نام بھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ڈسکس ہوئے ہیں. لیکن فی الحال محسن نقوی اور جو دوسرا نام ہے عہد چیمہ کا, یہ نام نون لیگ کی جانب سے دیے گئے ہیں. اب کمیٹی کے پاس معاملہ چلا گیا ہے, تو کمیٹی میں اتفاق بھی نہیں ہونا یہ سب کو یقین ہے, کیونکہ جب وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر نے اتفاق نہیں کر پائے تو پھر ان کے نمائندے جو انہوں نے دیے ہیں وہ اتفاق کیسے کر پائیں گے. تو یہ فائنلی الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا ہے معاملہ. تو الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گا, امکانات اس کے ہیں. اچھا, آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کے تعلقات. عمران خان نے منت سماجت کر کے دیکھ لیا. آرمی چیف نے خبریں یہ آئی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات سے, ملنے سے انکار کر دیا ہے. اب جب انکار ہو گیا ہے, صدر مملکت ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان مشورے دے رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان
کوئی صلح صفائی کرائیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، مذاکرات کرائیں، لیکن ان کو بھی ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ آرمی چیف نے جب انکار کر دیا ہے تو اب عمران خان نے کہہ ہی دیا ہے، پہلے تعریفیں کر رہے تھے آرمی چیف کی، اور سب کو پتا تھا کہ موجودہ آرمی چیف سیاست سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں، اور عمران خان نے تو جو آرمی چیف کے ساتھ کیا ہے تو اس کے بعد تو وہ تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اب عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔